दोस्तों, आज आप सबके लिए आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से दो ऐसे वाक़यात लेकर आया हूँ जिनको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा और यकीनन बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आका अपनी उम्मत से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और ये उनकी मोहब्बतों का ही नतीजा है कि आज हम सब सही सलामत हैं और आज हमारा कोई वजूद है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदका है, क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, अपने प्यारे महबूब के सदक़े में ही ये सारी कायनात बनाई है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, रिवायत में आता है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं बचपन में कभी रोया नहीं। यानी बाकी जो बच्चे हुआ करते हैं वो किसी न किसी चीज़ के लिए रोते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं रोया। लेकिन एक ऐसा मंजर पेश आया कि जिसकी वजह से मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा बदर के जो कैदी थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया गया। आप सबको बता दूं, ये बदर के वही कैदी थे जिन्होंने सहाबाए किराम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया था, सहाबाए किराम को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। यहाँ तक कि न जाने कितने सहाबाए किराम को उन्होंने कत्ल भी किया था। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे, यानी जो सहाबाए किराम थे, उन्होंने उन कैदियों को रस्सी से बहुत ही सख्ती से बांध रखा था ताकि उनको तकलीफ हो, उन्हें भी मालूम पड़ सके कि दर्द क्या चीज़ होती है। यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया कि इनकी रस्सी को सख्ती से बांधो, इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी थी, इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। दोस्तों, ये मंजर देखने के बाद आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए अपने हुजरे में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आधी रात में मेरी आँख खुल जाती है और फिर मैं मस्जिद चला जाता हूँ और वहाँ जाकर देखता हूँ कि आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तशरीफ़ रखते हैं और मस्जिद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी कभी इधर तो कभी उधर। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आका की जो तबीयत है वो शायद अलील है, आका बीमार हैं। और ये चीज़ मैं अपने ख्याल में लाते हुए आका की बारगाह में हाजिर हुआ और आका से फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताएं। दोस्तों, जैसे ही हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बदर के जो कैदी हैं उनकी जो रस्सियाँ इतनी सख्ती से बांधी है कि उनकी हाय निकल रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको दर्द हो रहा है और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो तड़प रहे हैं और उनकी आवाज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रही है। इस वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई है। तुम ऐसा करो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाओ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाओ और मौलाए अली को बुलाओ, ताकि वो आकर इन कैदियों की रस्सी को थोड़ी ढीली कर दे, ताकि इनकी जो तकलीफ़ है, इनका जो दर्द है वो कम हो सके और मैं फिर आराम से सो सकूं। प्यारे दोस्तों, आका की मोहब्बत देखिए कि आका काफिरों से भी बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं, उनको भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। ये हमारे आका की शान है। और प्यारे दोस्तों, आप इस चीज़ को सोचिए कि जब आका काफिरों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं तो जो आका के ग़ुलाम हैं, जो आका के महबूब हैं, जो आका के चाहने वाले हैं, उनसे वो कितनी मोहब्बत फरमाते होंगे और हमारे प्यारे आका ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। इसी हमदर्दी और इसी मोहब्बत को देखकर अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इसी मोहब्बत, इसी हमदर्दी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरैश मक्का, यानी मक्का के जो कुरैश ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, यहाँ तक कि आपको लहूलुहान भी कर दिया था।
اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی قریش مکہ تیار ہو گئے تھے۔ تو ایسے وقت میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ اور دوستو، میں آپ سب کو بتا دوں کہ جب آقا مدینہ تشریف لے کر آ گئے تو مکہ کے لوگوں میں اور مدینہ کے لوگوں میں ایک معاہدہ ہوا، یعنی ایک قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی کسی کا قتل نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو دوستو، اس بات کے اوپر مکہ والے اور مدینہ والے دونوں راضی ہو گئے۔ لیکن دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ والوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ قریش مکہ ناکام ہو گئے اور آقائے دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ بے شک جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو یقیناً فتح حاصل ہوتی ہے۔ جس اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے قریش مکہ تیار تھے، میں آپ سب کو بتا دوں، جب آقائے دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھے، وہ بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے مدینے والوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو قتل بھی کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر کوئی اس چیز سے ڈرا ہوا تھا کہ آج تو ان لوگوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، یہ تو ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ اور عرب کا یہی رواج تھا کہ اگر کوئی بھی کسی جگہ کو فتح کر لیتا تھا تو وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے تھے، جو نوجوان ہوتے تھے، ان کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہر کوئی اسی چیز کو لے کر پریشان تھا۔ آج مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، آج مدینے والے جیت چکے ہیں، اور آج جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور ہماری مائیں بہنیں ان کو یہ غلام بنا لیں گے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو بازاروں میں جا کر بیچ دیں گے۔ اسی ڈر سے، اسی خوف سے ہر کوئی اپنے گھروں کے اندر تھا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کون جانتا تھا کہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، آقا کی شان کو ہم کیا بیان کریں کہ آقا کس طریقے سے اپنی امت کی بھلائی کے لیے ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ زندگی اس طریقے سے گزارو جو حق کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اس سے محبت سے پیش آؤ، اس سے محبت اور اخلاق سے بات کرو۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور جو معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے اللہ بھی یقیناً آخرت میں اس کو معاف کر دے گا، اور جو معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتا تو اللہ بھی آخرت میں اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کو آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ آقا کی شان دیکھیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو گھر میں ہے اسے بھی معافی اور جو باہر ہے اسے بھی معافی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی عرب کے جو لوگ تھے انہیں اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اور دوستو، یہ چیز دیکھنے کے بعد عرب کے جو لوگ تھے وہ مان گئے اس چیز کو کہ یقیناً یہ اللہ کا محبوب بندہ ہی ہے، یہ اللہ کا نبی ہی ہے جو ہمیں معاف فرما رہا ہے۔ ہم نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، ہم نے اتنی زیادہ تکلیف دی تھی، لیکن باوجود اس کے ہم پر اس نے ظلم نہیں کیا اور ہمیں معاف کر دیا۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس منظر کو دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آقا کی شان۔ اگر ہم معاف کرنے کی عادت ڈال لیں تو یقیناً ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ آپ کا جو مرتبہ ہوگا وہ اور بڑھ جائے گا، اور صرف دنیا کے لوگوں میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور یقیناً اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے معاف کرنے والوں سے۔ اس لیے معافی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوستو، اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ یقیناً ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ کسی بھی حال میں کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آج آپ کمزور ہیں تو ہو سکتا ہے کل آپ کو اللہ قوت دیتے، طاقت دے دے اور آپ کے مقام کو بڑھا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج آپ کے پاس پاور ہے، ہمت ہے،
طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہر ایک چیز کو چھین سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غرور نہ کر شاہ شریر کا، تیرا بھی خاک ہوگا میرا بھی خاک ہوگا۔ اسی لیے اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دوستو، ایسے رحمت والے واقعات صرف تاریخ کے صفحات تک ہی محدود نہیں ہیں۔ آج بھی جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، جب انسان ہر طرف سے گھر جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے آسام میں بھی ایک ایسا ہی حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا، جس نے لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ جب اپنے گھر کی حفاظت کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ قدرت جب اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو انسان کی ساری طاقتیں اور تمام کے تمام منصوبے لمحوں بھر میں خاک ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ بارشیں ہم انسانوں کے لیے اور ہمارے کھیتوں کے لیے رحمت بنتی ہیں، تو کبھی یہی بارشیں سیلاب اور بھیانک باڑھ کی شکل میں خوفناک آفتیں لے کر آتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسام میں کس قدر باڑھ آئی ہوئی ہے۔ آسام میں اس سال کی باڑھ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے، اور 7 ضلعوں میں قریب 3 لاکھ لوگ باڑھ سے متاثر ہیں۔ ان ضلعوں میں شیو ساگر، گولا گھاٹ، جورہاٹ، نگاؤں، وشوناتھ اور کامروپ میٹرو شامل ہیں، جہاں 21 ریونیو سرکل اور 551 گاؤں باڑھ کی چپیٹ میں ہیں۔ ہزاروں گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں، فصلیں برباد ہو چکی ہیں، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو کر راحت کیمپوں میں دن گزار رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں سڑک رابطہ ٹوٹ گیا ہے، جس سے راحت سامان پہنچانے میں بھی مشکلیں آ رہی ہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کی کمائی کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ لوگوں کو اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے مویشی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ایسے مشکل حالات میں ہر انسان کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، دعا کرنے کی اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو، انہی لمحوں میں ایک ایسا منظر دنیا والوں کے سامنے آیا، اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ لوگوں کے سامنے آیا جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پانی کے بے رحم ریلے نے آسام میں ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا دیا، مگر پانی کے سیلاب کے بیچوں بیچ ایک ایسا منظر دکھائی دیا جسے دیکھ کر ہر زبان پر بے اختیار سبحان اللہ کا کلمہ جاری ہو گیا۔ دنیا بھر کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا پھر غیر مسلمان ہوں، اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کہ آخر اتنی بڑی تباہی کے بیچ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر یہ اللہ کے گھر کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے؟ دوستو، آج ہم آپ کو آسام میں ہوئے اللہ کے گھر مسجد کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں، ایک ایسا ہی سچا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر اور دیکھ کر ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ بے شک اللہ پاک کے گھر مسجد کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اور یہی نہیں، آسام میں مسجد کا یہ معجزہ دیکھ کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں کس قدر بھیانک آگ لگی تھی، اور اس خوفناک آگ نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہر بستی، ہر گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا۔ لیکن اسی خوفناک آگ میں اللہ کے گھر مسجد کا ایک ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا تھا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ دراصل اس آگ میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا، مگر اسی آگ میں ایک مسجد تھی جس کا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، یعنی کہ وہ مسجد اس بھیانک آگ میں بھی پوری طرح سے محفوظ رہی، سلامت رہی۔ بعد میں جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس مسجد کے اندر کچھ مسلمان تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ بس یہی وہ حقیقت تھی جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اب ایک ایسا ہی منظر ابھی آسام باڑھ کے دوران دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں پر آئی بھیانک باڑھ نے سب کچھ بہا دیا، ہر طرف بربادی کے مناظر دکھائی دیے، لیکن اسی بیچ ایک ایسا منظر دنیا والوں کے سامنے آیا جو بالکل بھی عام نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے، اور ہر دیکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے گھر مسجد کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ دوستو،
آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ آسام میں اس وقت کس قدر بھیانک باڑھ آئی ہوئی ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا ہے۔ اچانک سے آئے اس سیلاب نے بستیاں ڈبو ڈالی ہیں۔ لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کر رو رہی ہیں۔ جگہ جگہ پر سائرن بج رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بستیاں خالی کر دو، لیکن پانی کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ ان کا کوئی بھی سہارا نہیں بن پایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ پانی میں سما گیا۔ باڑھ کا یہ پانی سب کچھ پار کرتا ہوا آسام کے کئی گاؤں میں داخل ہو گیا، جس سے گاؤں کے گاؤں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی۔ ہری بھری فصلیں کھڑی کی کھڑی لمحوں میں بہہ گئی، مال اور مویشی سب کچھ بہہ گئے، گھروں کی بنیادیں ہل گئی اور لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی لمحوں میں پانی میں سما گئی۔ لیکن انہی مناظر کے بیچ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا، اور یہی نہیں، اسے دیکھ کر آپ بھی چونک جاؤ گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا، اس وقت آسام کے بارپیٹا ضلع میں باڑھ کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا ہے۔ آسام میں سب سے زیادہ تباہی بارپیٹا ضلع کے گاؤں میں ہوئی ہے۔ انہی گاؤں میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے غلام والا، جو برہم پترا ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بہت پرانی مسجد ہے جسے رحمت والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں 5 وقت اذان ہوتی ہیں اور مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں بچے قرآن پاک کی تعلیم بھی لینے آتے ہیں۔ اس مسجد کے امام، جن کا نام مولانا اقبال صاحب ہیں، وہ ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، اور یہی نہیں، مولانا اقبال صاحب ہمیشہ گاؤں والوں کی مصیبت میں بھی سب سے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت آسام میں آنے والی یہ باڑھ بارپیٹا ضلع کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن کر آئی ہے۔ اس باڑھ کی وجہ سے برہم پترا ندی نے افان مارنا شروع کر دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باڑھ کا پانی اس گاؤں میں گھس گیا، جس سے اس گاؤں کے کھیت، گھر اور سڑکیں سب کچھ پانی میں ڈوب گیا۔ یعنی کہ باڑھ کا پانی گلیوں، گھروں، کھیتوں اور ہر جگہ میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کیونکہ غلام والا گاؤں سب سے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے میں تھا، اور ساتھ ہی باڑھ کا یہ پانی اتنا زیادہ تیز تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے باڑھ کا یہ پانی رحمت والی مسجد کے آنگن تک پہنچ گیا۔ کیونکہ رحمت والی یہ مسجد ندی کے پاس میں تھی، اس وجہ سے باڑھ کا پانی مسجد میں گھسنے لگا تھا، یہاں تک کہ مسجد کا آنگن پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا تھا، اور پھر باڑھ کا پانی مسجد کی چوکٹ تک بھی آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر گاؤں میں رہنے والے سارے مسلمان بہت ہی زیادہ گھبرا گئے، ڈر گئے، کیونکہ آج ان کی پیاری مسجد خطرے میں تھی، اور ساتھ ہی مسجد کے اندر بہت سارے قرآن پاک رکھے ہوئے تھے جو اس وقت خطرے میں آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر پھر امام صاحب نے گاؤں والوں کی ہمت بڑھائی اور کہنے لگے کہ بھائیو، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں، تو یقیناً اللہ تعالی ہماری اس مسجد کو اور ہمارے اس گاؤں کو ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد امام صاحب کچھ گاؤں والوں کے ساتھ مسجد کے اندر چلے گئے اور پھر بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت ان کی آواز میں اتنی زیادہ طاقت تھی کہ بھیانک بارش کی گڑگڑاہٹ کے بیچ بھی ان کی وہ آواز ویسے ہی گونج رہی تھی۔ ادھر باہر کھڑے لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ رحم کر، یا اللہ تو اپنے مسجد اور ہمارے اس گاؤں کو بچا لے۔ دوستو، اب ادھر یہ دعا چل رہی تھی کہ تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت پوری ہوئی، ویسے ہی گاؤں والوں نے دیکھا کہ باڑھ کا پانی مسجد کی چوکھٹ کے قریب آ کر رک گیا ہے۔ یعنی کہ باڑھ کا پانی مسجد کے باہر ہی رک گیا، مسجد کے اندر نہیں گھس پایا، جیسے کہ کسی غیبی دیوار نے اس پانی کو روک لیا ہو۔ اور یہی نہیں، ساتھ ہی پانی کی رفتار بھی دھیمی پڑنے لگی تھی اور برہم پترا ندی کا افان بھی کم ہونے لگا تھا۔ اب گاؤں کے جو لوگ مسجد کے پاس کھڑے تھے وہ زور زور سے چلانے لگے کہ مولانا صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہو گیا، رحمت والی مسجد کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ دوستو، پھر صبح تک بارش پوری طرح سے رک گئی
اور ساتھ ہی برہم پترا ندی کا پانی بھی پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے مسجد کا آنگن سوکھا ہی رہا، یعنی کہ باڑھ کا پانی مسجد کے اندر نہیں جا پایا، اور اس طرح سے مسجد میں رکھے قرآن پاک پوری طرح سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے مسجد میں اکٹھا ہو کر شکرانے کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی بیچ ایک بزرگ عورت نے روتے ہوئے کہا کہ یہ سب تو مولوی صاحب کی دعا اور قرآن پاک کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ہماری یہ مسجد اور ہمارا یہ گاؤں باڑھ کے پانی سے بچ گیا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو، یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے، اور اللہ کا گھر مسجد کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ ہم سب اس سیلابی پانی سے بچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھو کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جب چاہے ہمیں بڑی سے بڑی آفت اور مشکل سے نکال سکتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہیں ہے، بلکہ یہ آج ہر ایک انسان کے لیے ایک اشارہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور اللہ کے بتائے راستے پر لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسام کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔